सुल्तान मंजिल में नाश्ते की मेज़ सज चुकी थी। यूसुफ सुल्तान बेदिली से बैठे थे। सफ़ीर हमेशा की तरह नक्सक से तैयार उनकी साथ वाली कुर्सी पे बैठा था। हाले के जाने के बाद उसके और यूसुफ सुल्तान के दरमियान खुद ब खुद दूरियां पैदा हो गई थीं। उसी वक्त शम्स सरबराही कुर्सी खींचते हुए बैठे थे। उनके साथ वाली कुर्सी पे हसन बैठा था। उसके साथ फरवा और महर। हसीना अपने कमरे में खाना खाती थीं। हसन बेदिली से टोस्ट पे जैम लगा रहा था। नाश्ते और खाने का मज़ा तो हाली के साथ आता था। जब वो उसे कोई चीज़ पास करने का कहती थी और हसन जानबूझकर नज़रअंदाज करता, कभी हाली की जगह पे बैठ जाता तो कभी उसकी प्लेट से खाने लगता। वो हर बार दब जाती थी। उसे मिराज सुल्तान भी याद आते थे। वो हर दफ़ा खुद खाना या नाश्ता शुरू करने से पहले अपने दोनों बच्चों के प्लेट में खाना डालते थे। कभी उनके कप में चाय डालते थे तो कभी उनको टोस्ट पे जैम या मक्खन लगा कर देते थे। उसे अपनी माँ से इन सब की उम्मीद नहीं थी। वो अगर ये सब करती भी तो बस मेहर माँ के लिए। उसे किसी से भी अब नखरे उठवाने की ख्वाहिश नहीं रही थी। यतीम बच्चों को खाना खिलाया जाता है, उनके नखरे नहीं उठाए जाते। वो समझ गया था। उसी वक्त शम्स सुल्तान की भारी आवाज़ सारे में गूंजी थी। कल मैंने न्यूज़ में देखा था तुमने फिर से टॉप किया है। वो हसन की तरफ देखे बगैर पूछ रहे थे। जी, उससे यकलफ्ज़ी जवाब दिया था। सफ़ी ने खुशगवार हैरत से उसको देखा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं हसन? बहुत बहुत मुबारक हो यार, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें बताना चाहिए था, मैं तुम्हें ट्रीट देता। सफ़ी दिल से कह रहा था। हाले से नाक नफरत सही, हसन उसे अजीज़ था। हसन ने चुपती नज़रों से उसको देखा था। मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस रात हॉल में होने वाली आपकी हरकत भूला हूँ। ना इसका ये मतलब है कि मैं अपनी बहन का मुलाजमीन के सामने पिटना भूला हूँ। आपसे ली हुई ट्रीट मेरे गले का फंदा हो सकती है और कुछ नहीं। और दूसरी बात, हम दोनों का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा है कि मैं आपको अपने बारे में कुछ भी बताऊं। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो सर लहजे में बोला था। सफ़ीर के चेहरे पे साया लहराया था। शम्स रुक कर उसे देखने लगे थे। एक और मेराज सुल्तान। पर वह चुपती नज़रों से उसको देखे गई, जबकि मेहरमा वो सुर्ख चेहरे के साथ उठ खड़ी हुई थी। माफ़ी मांगो हसन, अभी के अभी सफ़ीर से माफ़ी मांगो। क्या यही सब कुछ सिखाया गया है तुम्हें? ये अदाब है तुम्हारे? माफ़ी मांगो, वो घुराते हुए कह रही थी। हसन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। मैं एक ऐसे शख्स से माफ़ी हरगिज़ नहीं मांगूंगा जिसने मेरी बहन पे हाथ उठाया हो। उस वक्त कहाँ थे आप सब लोगों के आदाब जब जानवरों की तरह मेरी बहन को मार रहे थे? कभी चची जान तो कभी सफ़ीर भाई और कभी चचा जान। उस वक्त कहाँ थी सबकी तरबियत? हाँ, वो धुंधली से बोल रहा था। शम्स सुल्तान महसूस से उसको देख रहे थे। तुम मुझे मुझे मना करोगे हसन? तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मैं बहन हूँ तुम्हारी, या तुम मेरी खातिर माफ़ी नहीं मांग सकते? नहीं बच्चों, आपको मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जब मेरी बहन के साथ जुल्म हुआ था तब आप आगे नहीं आई थी। तब मैंने आपसे शिकायत नहीं की थी। तब मैंने आपको मदद के लिए नहीं बुलाया था। आप तब न्यूट्रल थी, अब भी वही रहें। मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो चबा चबा कर कह रहा था। सफ़ीर ने चमच मेज़ पर पटका था। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया था। तुम्हारी वो बहन, उसके साथ ये सब भी कम था हसन। अगर वो मेरे पास होती तब तुम देखते उसके साथ क्या करता। उस भागी हुई, उस बदकार लड़की को मैं। बस, बहुत हो गया। अब अगर किसी ने मेरी बहन को बदकार कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसका बाप मर गया है, भाई नहीं। वो उंगली उठाकर फोन करते हुए बोल रहा था। पहली बात, मेरी बहन भागी नहीं थी। दूसरी बात, अगर भागी भी थी तो अपने शोहर के साथ। उन दोनों के निकाह को तो आप सब मानते हैं ना? आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी बहन के किरदार की बात करें, और अगर कर रहे हैं तो बाकी लोगों को क्यों ढील दी जाए? उनके किरदार की बात भी तो करें ना। वो तमस्सराना नज़रों से फरवा को देखते हुए कह रहा था। सफ़ी ने ना समझने वाले अंदाज में उसको देखा था। मेरी माँ ने तुम्हारी बहन को नहीं भगाया, उनको इस तरह मत देखो। जबकि शम्स की बस हो गई थी। वो अपनी जगह से उठे थे और पूरी कुव्वत के साथ हसन के मुंह पे थप्पड़ दे मारा था। वो मजबूत मर्द थे, हसन कमज़ोर बच्चा। वो तेवरा कर नीचे गिरा था। फरवा अब तक शल थी। क्या इसको भी पता है? वो नहीं जानती थी कि उस रात उनके कमरे में होने वाली हाले और उनकी गुफ्तगू हसन सुन चुका है। हसन फर्श पे गिरा था, लेकिन गिरने वाला वो अकेला नहीं था। यूसुफ सुल्तान, जो कि खामोश तमाशाई थे,
وہ بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئے تھے۔ مہرماں، سفیر اور فروا ان کے اوپر جھکے تھے، کوئی ان کے ہاتھ مسل رہا تھا، کوئی پیر، تو کوئی ان کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، جبکہ شمس نے ان کی آوازوں پہ توجہ نہیں دی تھی۔ وہ اب نیچے گرے حسن کو مارے جا رہے تھے، کبھی ٹھڈے تو کبھی لاتے، ساتھ ہی کچھ بھگتے جھکتے جاتے۔ سلطان منزل میں گویا کوڑھام مچ گیا تھا۔ حسن نے اٹھنے کی کوشش کی، جب شمس نے اپنے بوٹ والے پیر سے اس کے سینے پہ لات مار کر دوبارہ گرایا تھا۔ وہ اب بھی اس کو مار رہے تھے۔ حسن بلند آواز میں چلا رہا تھا، مارے، جتنا مارنا ہے مارے، یہ آخری بار ہوگا چچا، آخری بار۔ اگلی بار پولیس کو بتاؤں گا، میں کیس کراؤں گا آپ پہ۔ یتیم سمجھ کے مارتے ہو ہمیں؟ میرا باپ زندہ ہوتا تو ہاتھ لگا کر دکھاتے تم لوگ۔ یتیموں کو مارتے ہو، چپ نہیں کروا سکتے تم لوگ مجھے۔ میری بہن کے بارے میں کوئی بولے گا تو چھوڑوں گا نہیں، یتیموں کو مارتے ہو۔ شمس اس کو مار مار کر تھک گئے تھے، تبھی یوسف سلطان کی طرف متوجہ ہوئے، جنہیں اب سفیر ایک ملازم کے ساتھ گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ مہرماں اس کے پیچھے تھی، شمس بھی اسی طرف لپکے تھے۔ پیچھے سے حسن اب بھی بول رہا تھا، میں پولیس کو بتاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی۔ یتیم سمجھ کے مارتے ہو ہمیں؟ میرا باپ ایک ایک کو دیکھ لیتا، ایک ایک کو پوچھتا، وہ یتیموں کو مارتے ہو، شرم کرو تم لوگ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہا تھا۔ ڈائننگ ہال خالی ہو گیا تھا، سب باہر نکل گئے تھے۔ وہ ہنوز فرش پہ پڑا نقاہت سے دہراتا جاتا تھا، یتیموں کو مار رہے ہو؟ میرا باپ ہوتا تو سب کو دیکھ لیتا، سب کو دیکھ لیتا میرا باپ۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا، یتیمی بڑا عذاب تھی۔ دن چڑھ آیا تھا، دھوپ کی تمازت میں شدت آ گئی تھی جب حالے اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں آئی۔ صبح شانو نے اس کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، کافی دیر بعد وہ خود بھی نارمل ہو گئی تھی۔ آج اس سے لائم کلر کی لمبی قمیض کے ساتھ سویٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، رنگت سرد سی تھی، روکھے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ اسٹڈی میں رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس سے اپنے موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے انسٹاگرام کھولا تھا۔ اس کی فیڈ میں سب سے پہلی ویڈیو ڈاکٹر عبدالحفیظ کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس ویڈیو پر رک گئی، آواز کا بٹن دبا کر اس سے ویڈیو کو چلا دیا۔ آواز اسٹڈی کی دیواروں سے ہوتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ بول رہے تھے، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ حالے سانس روکے ان کو سنی گئی، میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، معراج سلطان۔ حالے جہاں تھی وہیں تھم گئی، ویڈیو چلتی گئی، عبدالحفیظ بولتے گئے، میں چاہتا تو اپنے مریض کے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ میں نے اپنے مریض کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو ان کے دشمن تھے۔ حالے کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ میں نے اپنے فرض کے ساتھ غداری کی، میں نے ان سے کچھ رقم لی اور اپنا منہ بند کر لیا۔ حالے کے تاثرات میں اب کرب کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے ویڈیو بند کر دی تھی، اب مزید نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اسی وقت عمر ہاتھ میں موبائل لیے اندر آیا تھا۔ حالے نے تکان سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر اس کو دیکھ کر نظریں پھیر گیا تھا کہ صبح والا واقعہ اب تک ذہن میں تھا۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے نہیں پوچھا وہ کس بارے میں پوچھ رہی ہے، اسے بس اس بات میں سا ہلا دیا تھا۔ تمہیں مجھ سے پوچھ کر کرنا چاہیے تھا، وہ میرا باپ تھا، تمہارا نہیں۔ تم ان کی موت، ان کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، تمہیں یہ حق نہیں ہے۔ اپنے باپ کے لیے سارے فیصلے صرف میں لوں گی، صرف حالے لے گی۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر یہ کیوں کیا عمر؟ میں حسن کو کیا کہوں گی؟ آج یا کل وہ یہ ویڈیو دیکھے گا، وہ مجھ سے جواب مانگے گا، شمس سلطان یہ ویڈیو دیکھیں گے، ساری دنیا یہ ویڈیو دیکھے گی، میں کس کو کیا جواب دوں گی؟ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر بولنا شروع کیا، حسن 16 سال کا ہے، کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، اسے حق ہے وہ اپنے باپ کی موت کے بارے میں جانے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے باپ کی موت کی وجہ اسے چھپائیں، اسے مرد بننے دیں۔ ٹھیک ہے وہ آپ کے باپ تھے، لیکن میرے لیے سارا خاندان، ان کے لیے فیصلہ میں لوں گا۔ ان کے معاملے میں آپ کا پابند نہیں ہوں میں۔ آپ نے اپنا حق لینے کا فیصلہ کیا تھا اور میں نے انتقام۔ میرے فیصلوں میں میں آزاد ہوں، میں آپ کو یا کسی اور کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے تپتی نظروں سے اس کو دیکھی گئی، تم نے جو کرنا تھا کر لیتے، لیکن ابھی کچھ وقت آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے کیا؟ اس طرح تو ہم ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ میرے چچا کو اگر پتہ لگ گیا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو اندازہ ہے وہ کیا کریں گے۔ عمر نے سر جھٹکا تھا، میں کوئی گلی کا گنڈا نہیں ہوں، میں ASP ہوں،
مجھے سب پتہ ہوتا ہے کب کہاں کیا کرنا ہے۔ پرفیکشن میرے کام کا حصہ ہے۔ آپ کے چچا جان نے اسی ہفتے ہیون کی ڈیل فائنل کرنی تھی، لیکن اب اس واقعے کے بعد وہ نہیں کریں گے، کیونکہ سارا الزام ان پر آ جائے گا، سارا شک ان پر ہی جائے گا کہ جائیداد کے لیے بھائی کو مار دیا۔ تقریباً 2 مہینے وہ خاموش بیٹھیں گے، بلکہ اب وہ ڈاکٹر اور ہسپتال پہ کیس کریں گے۔ ان کو کرنا ہوگا، اگر نہیں کیا تو لوگ ان کو قاتل سمجھیں گے۔ وہ جتنا عرصہ خاموش رہیں گے اس عرصے میں ہم پلان بنائیں گے۔ میں نے جلد بازی نہیں کی، میں نے خود کو وقت دیا ہے۔ آیا کچھ دماغ میں یا نہیں؟ عمر حیات نے کچی گولیاں نہیں کھیلے۔ حالے صاحبہ، وہ سادہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس آدمی کو طنز کرنے کی عادت نہیں تھی، اور اس ڈاکٹر نے جو بکواس کی ہے گلا گھونٹنے والی، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے؟ وہ دھندھی سے پوچھ رہی تھی۔ اب کی عمر کی گردن میں گلٹی سی ابھری تھی، چہرے پہ سایہ لہرایا تھا، لیکن وہ بظاہر نارمل رہا۔ وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کے لیے پریشان ہوا جائے۔ ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، کام ہوا؟ میرے کانٹیکٹ کسی کام آئے یا نہیں؟ اس سے بات بدل لی تھی۔ حالے تنزیہ سے مسکرائی تھی۔ 3 قدم آگے آ کر وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ میں ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی ریس ذاتی ہوں جسے فیشن اور کھانوں کے علاوہ کچھ نہیں پتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ تم صحیح کہتے ہو، میں ہوں امیر، لیکن کیا تمہیں پتا ہے امیر ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عمر خاموش رہا۔ حالے نے کہنا جاری رکھا۔ امیر ہونے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، آپ کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، اور امیر دوستوں کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، فیورز۔ وہ آپ کو فیورز دیتے ہیں، جیسے کل رات میرے امیر دوستوں نے دی۔ ان کی فیورز غیر مشروط ہوتی ہیں، ناڈر ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں پھنس بھی گئے تو ان کے امیر والدین انہیں اس سب سے باہر نکال لیں گے۔ عمر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا، وہ بس اس کو اپنے قریب کھڑے بولتے ہوئے سنتا گیا۔ عمر حیات، میں نے انگلی سے سینے پہ دستک دی، میں نے امیر باپ کی بگڑی اولاد نے اپنا کام کر لیا ہے، کیونکہ میں سست نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے کانٹیکٹ استعمال نہیں کیے، بلکہ ان کو اپنے لیے خرید لیا، کیونکہ میرے پاس دماغ ہے۔ میں نے تمہارا ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، کیونکہ اب میرے پاس پیسہ بھی ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ مجھے بس کھانوں اور فیشن کا پتہ ہے۔ تمہیں لگا تھا میں نے اپنا پیسہ بس ان 2 چیزوں میں جھونکا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس بس 2 ہی شوق ہیں۔ میرا ایک تیسرا شوق بھی ہے عمر حیات، ڈائمنڈز، الماس، ہیرے۔ میں حال سلطان ہوں۔ میں نے کبھی اپنا پیسہ ضائع نہیں کیا، میں نے کبھی بیکار تعلقات نہیں بنائے۔ میرے دوست کم ہیں، لیکن جو ہیں وہ میرے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ میرے بابا کہتے تھے تعداد پہ سمجھوتا کر لینا، لیکن معیار پہ نہیں، اور میں نے کبھی معیار پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ میں اپنا کام کر چکی ہوں۔ میرے پاس اب علی شیر اور اس کے بھائی کی ساری کیسز کی تفصیلات ہیں۔ میرے پاس ان کو فیورز دینے والے لوگوں کی تفصیل ہے۔ سو اب تم عمر حیات، تمہیں چاہیے کہ تم کل رات اپنے بولے کے الفاظ واپس دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ حالے اس سے قدمیں چھوڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے اسے گردن ذرا جھکانی پڑی تھی۔ میں عمر حیات کل رات کے بولے گئے اپنے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آپ سست نہیں ہیں، میں نے مان لیا۔ آپ کو فیشن اور کھانوں کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے، میں نے مان لیا۔ اور آخری بات، آپ کو میرے گھر، میرے پیسوں اور میرے تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، مان لیا۔ لیکن پھر بھی آپ یہ رکھ لیں۔ اس سے اپنی جیب سے ایک چیک نکالا تھا اور جھک کر شیشے کی چھوٹی میز پہ رکھ دیا تھا۔ حالے نے مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ ان زیورات کی قیمت ہیں جو آپ نے میرے پاس رکھوائے ہیں۔ جب اپنے چچا سے اپنی دولت لے لیں تو مجھے میرے پیسے ادا کر کے اپنے زیور لے لیجیے گا، اور آئندہ کسی مدت کو زیور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بیچ دیجیے گا، میرے پاس بہت پیسہ ہے، خرید لوں گا۔ وہ آخر میں ہلکا سا مسکرایا تو کال کا کھڑا بھی اس منظر میں شامل ہو گیا۔ اچھا، تو اب تم میری جاسوسی کرنے لگے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم خود کو میری نظروں میں مزید گرا رہے ہو؟ میں آپ کی چوکیداری نہیں کر رہا، نہ آپ کو اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ پولیس والے کا گھر ہے، یہاں کی دیوار باقی دیواروں سے زیادہ بڑے کان رکھتی ہے، اور یہاں کے ملازم بس ایک ہی مالک کے وفادار ہیں۔ سو اگلی دفعہ جب کوئی بات مجھ سے چھپانی ہو تو میرے ملازمین کے سامنے وہی بات کرنے سے گریز کیجیے گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اپنے اندر دبایا تھا۔ وہ بھی کچھ سخت کہتی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ آپ بھی کالنگ، اسے جلدی سے کال اٹینڈ کی تھی۔
हेलो आप भी, कैसी हैं आप ठीक हैं ना? वो बेकरारी से पूछने लगी। दूसरी तरफ मेहर ने कुछ कहा था। हाले के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा था। उसे कॉल काटती थी। उसकी रंगत सर्द हो चुकी थी। यहाँ वहाँ देखे बगैर वो फौरन भाई की तरफ भागी थी। उमर हैरान सा उसको देखता उसके पीछे गया था। अब फिर क्या मुसीबत आ गई? डाइनिंग हॉल खाली हो गया था। सब घर वाले यूसुफ सुल्तान को लेकर अस्पताल गए थे। हसन अभी तक उसी फर्श पे पड़ा था। उसका सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। शम्स के भारी फूटों वाले पैरों की सर पे उसके सीने और कंधे पे बड़ी जोर से लगी थी। कुछ देर उसी तरह पड़े रहने के बाद वो आहिस्ता से उठा था। जिस्म से टीस सी उठी थी। वो बेख्तियार कर रहा था। उसे अपने सीने में दर्द होता महसूस हुआ था। हिम्मत करते वो उठा था। डाइनिंग टेबल का सहारा लेते हुए वो आगे बढ़ता गया। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे दरवाजे को एक हाथ से खोला था। रात वाले फूल और गिफ्ट का डब्बा अब भी बेड पर पड़े थे। ऐसी हालत में भी उसके दिल को करार सा आया था। ये फूल और गिफ्ट उसके बाप ने भेजे थे। ये ख्याल ही उसके दिल को राहत देता था। बेड के नज़दीक पहुंचकर उसे जैसे ही डब्बे पर लिखी तहरीर पड़ी, उसकी आंखों से शोले लपकने लगे। तहरीर उसकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन वो नाम उसकी रगों में बहते खून को खौला गया था। उससे दोनों हाथों से डब्बा उठाया था और अपने कमरे की बैल्कोनी में जाकर पूरी कुव्वत के साथ उसे ज़मीन पर दे मारा था। मनहूस हो तुम, सारी दुनिया के सबसे बड़े मनहूस। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तुमने मेरा हर रिश्ता स्पॉइल कर दिया। तुमने मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया। तुम क्यों आए हमारी ज़िंदगी में? क्यों क्यों क्यों? वो अपनी बैल्कोनी में खड़ा चिल्ला रहा था। तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया हमसे। हमारी फैमिली थी, हम खुश थे। तुम जिस दिन से आए हो सब ख़त्म हो गया। तुमने सब खराब कर दिया, सब स्पॉइल कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? वो चिल्ला चिल्ला कर थक गया था। तभी बैल्कोनी की ग्रिल के साथ टेक लगाए बैठता चला गया। दुखते जिस्म में अब दुखते दिल का दर्द भी शामिल हो गया था। अगर मेराज सुल्तान के जाने से किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था तो हसन सुल्तान था। अस्पताल की राहदारी में चलती हाले का दिल रुक रुक कर चल रहा था। वो अपनी गाड़ी में आई थी। उमर उसके पीछे ही आया था। हाले ने नोट नहीं किया था या शायद नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसको सामने से ही मेहरमा खड़ी नजर आई। हाले ने आज उसको इतने दिन बाद देखा था। वो उसकी माँ जाई नहीं थी, लेकिन फिर भी उन दोनों बहनों की मोहब्बत मसाली थी। महर को सामने देखकर उसे अपने दिल में सुकून सा पड़ता महसूस किया। उसी वक्त महर की नज़र भी उस पर पड़ी थी। उसकी आंखें सपाट थीं। हाले कदम कदम चलती उसके करीब जा रही थी। एक एक कदम जैसे भारी था। ऐसा लगता था जैसे सदियों बाद उसको देखा हो। महर के करीब पहुंचकर वो सीधा उसके गले लग गई थी। एक सुकून सा था जो उसको नसीब हुआ था। जबकि महर बुत बनी खड़ी थी। उसके वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई थी। चंद लम्हों बाद वो जैसे बोलने के काबिल हुई थी। मुझे मजबूर किया गया था हाले, उस रात उस सिखा के लिए मुझे मजबूर किया गया था। मुझे माफ़ करना, वो अटक अटक कर कह रही थी। हाले नरमी से उससे अलग हुई थी। उसके दोनों हाथ ऊपर करके लबों से लगाए थे, मोहब्बत से, अकीदत से, और फिर बोलना शुरू किया था। मैंने बाबा के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा मिस किया तो वो आप हैं। मुझे बाबा के बिछड़ने के बाद अगर किसी के जुदा होने का दुख है तो सबसे ज़्यादा आपका है। मैं बाबा के बाद अगर किसी से मोहब्बत करती हूँ तो वो आप हैं। आपको हाले का कत्ल भी माफ़ है आप ही। मैं ऐसे हज़ार सफ़ीर सुल्तान आपके सर से वार कर फेंक सकती हूँ। हाले उसके हाथों को थामे नरमी, मोहब्बत और चिताते लहजे में कह रही थी। लेकिन फिर भी वो तुम्हारी मोहब्बत है हाले में। वो भी कुछ और भी कहती जब हाले ने उसकी बात काट दी। था, कभी किसी दौर में वो मेरी मोहब्बत था, अब नहीं। जिस लम्हे उससे मुझ पे हाथ उठाया था, मैंने उसी लम्हे अपने दिल से उसकी मोहब्बत उठा दी थी। मेरी मोहब्बत के तख्त से मैंने उनका बाजू पकड़ कर उठाया था। मैंने उनकी मोहब्बत अपने दिल से नोच कर फेंक दी थी। अब वो मेरे लिए सिर्फ मेरी बहन का शौहर है। आपको पता है, मैं इतने दिनों में कई रिश्तों के लिए रोई हूँ, यहाँ तक कि चच्ची के लिए भी, यहाँ तक कि ब्रोनो, हसन का पालतू कुत्ता, के लिए भी। लेकिन एक बार भी मेरी आंखों से सफ़ीर के नाम का आंसू नहीं गिरा, गिरता ही नहीं है। मैं खरी बंदी हूँ, दुगल्लों और बुज़दिलों को दिल में जगह नहीं देती। मैं उस मर्द को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती जो भरी महफिल में मुझसे मेरे किरदार की पाकीज़गी मांगे। उस वक्त, उस दिन उसको चाहिए था कि मेरे लिए स्टैंड ले। वो अगर ले लेता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी नहीं है। उसकी अपनी मजबूरी होगी।
میں بس آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اس کی زندگی سے گریسفلی ایکسٹ کر چکی ہوں. اب وہ آپ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ مجھے فرق نہیں پڑتا، اور آپ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کیجیے گا. مجھے یہ بتائیں دادا جان کہاں ہیں، اب کیسے ہیں؟ وہ بول کر خاموش ہوئی تھی. اب اسے یہ یاد آ گیا تھا کہ وہ یہاں آئی کیوں تھی. پیرالائز ہو چکے ہیں تمہارے دادا جان، مزید تمہاری بدکاری کا بوجھ اپنے نحیف ٹانگوں پر نہیں اٹھا سکے. مہر کی بجائے پلر کی اوٹ سے نکلتا سفیر کہہ رہا تھا. حالی کے دل کو دھکا سا لگا تھا. اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں. کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے. یہ سب کیسے ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ بکلا ہی تو گئی تھی. وہ جن قدموں نے اسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا اب وہ حرکت نہیں کر سکتے. یہ حال ہی اس کے لیے سوہان روت تھا. دیکھو تو ذرا، کہہ کون رہا ہے؟ جب سارے شہر میں ہماری عزت کو نالام کیا تھا، کیا تب تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ بھی ہوگا؟ اپنے اس عاشق کے ساتھ گھومتے ہوئے اور رات گزارتے ہوئے اس سب کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ ہاں، وہ پھنکار رہا تھا. حالے نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا. وہ کہیں سے بھی فوراً کوالیفائڈ بہترین اکیڈمک ریکارڈ رکھنے والا، مختلف دعوتوں اور سیمینارز میں مدعو ہونے والے ملکی اور غیر ملکی بزنس مینز کے ساتھ ڈیلنگز کرنے والا سفیر سلطان نہیں لگ رہا تھا. وہ ایک ستائی اور جاہل مرد لگ رہا تھا، بلکہ حالے نے اس کے جیسا پڑھا لکھا جاہل کہیں نہیں دیکھا تھا. اسی وقت اس کے عین عقب میں عمر حیات آ کے کھڑا ہوا تھا. وہ حالے کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اوپر آنے کی بجائے وہ کہیں اور چلا گیا تھا. میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی سفیر، مجھے بس دادا جان کی کنڈیشن معلوم کرنی ہے، اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی. اور اگلی بار میرے کردار کے بارے میں بات مت کیجیے گا، آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کا لہجہ اجنبی تھا. مہربان نے کچھ کہنا چاہا جب سفیر نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. وہ 2 قدم آگے آیا تھا. اب وہ حالے کے بالکل سامنے کھڑا تھا. حالے نے بے اختیار اپنا دل ٹٹولا تھا کہ اب بھی اس شخص کے لیے کوئی جذبہ، کوئی احساسات موجود تھے. کیا اس کا دل اب بھی سامنے کھڑے شخص کے لیے دھڑکتا ہے؟ جواب ایک بہت بڑی نا میں آیا تھا. آج اس کو یقین ہو گیا تھا دل سے نوچ کر نکالی کی محبت کی پھر کوئی اوقات نہیں رہتی. کیا اب تم جیسی بدکار لڑکیاں، رات رات گھر سے باہر رہنے والی لڑکیاں، مجھے سفیر سلطان کو بات کرنا سکھائیں گی؟ تم نے تو اپنے باپ کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھنے دی اور آ گئی اپنا حصہ لینے. تم جیسی لالچی، خودغرض اور گھٹیا لڑکی کو تو میں اپنی قریب بھی برداشت نہیں کر سکتا. تم دادا جان سے ملے بغیر یہاں سے دفع ہو رہی ہو، سمجھی؟ وہ حالی کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کے کہہ رہا تھا. عمر خاموش مگر بے چین نظروں سے ان کو دیکھے گیا. حالے اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھنے لگی. جب سفیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کیا اور اسی ہاتھ سے حالے کو مارنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا. حالے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بھاری ہاتھ کو روک لیا تھا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا. اس کی آنکھیں اس وقت کسی زخمی شیرنی کی جیسی تھیں. عمر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تو مہر نے حیرت سے حالے کو دیکھا تھا. ہمت کیسے ہوئی سفیر سلطان؟ وہ شیرنی کی طرح رہی تھی. تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جس پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، مارو گے، ڈراؤ گے. اگلی بار یہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گی. اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لو اور اپنے ہاتھ پیر قابو میں رکھو. آئندہ اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کا سوچا بھی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی. اور اگر آئندہ تم نے میرے کردار پہ بات کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گی. میں سیدھا تھانے جاؤں گی، وہاں تم پہ ہریسمنٹ کا کیس کروں گی. ٹویٹر پہ می ٹو کا ٹرینڈ چلاؤں گی. انسٹاگرام پہ سٹوریز لگاؤں گی. 2 منٹ سفیر، 2 منٹ میں میں تمہاری عزت کو 2 ہوڑی کا کر سکتی ہوں، کیونکہ باقول تمہارے میں اپنی عزت کھو چکی ہوں. اب مجھے کچھ کھونے کا خوف نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس ابھی کھونے کو نام بھی ہے اور مقام بھی. سو اگلی بار اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کو مجھ سے دور رکھنا. میں تم سے پٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں. وہ سرخ آنکھوں سے بول کر آگے بڑھ گئی تھی. مہرماں اس کے پیچھے گئی تھی. عمر نے سفیر کو والی نظروں سے دیکھا تھا. سفیر اس کو آنکھوں سے سالم نگل لینا چاہتا تھا. عمر چند قدم آگے آیا تھا. جس ہاتھ سے سفیر نے حالے کا ہاتھ پکڑا تھا اسے وہی ہاتھ پکڑ کر اس کو زور سے ایک جھٹکا دیا تھا. اسے اپنا بازو ٹوٹتا محسوس ہوا. اس کے لیے یہ غیر متوقع تھا. وہ بے اختیار درد کی شدت سے نیچے جھکا تھا، لیکن عمر کو سامنے کھڑے دیکھ کر پھر سے گردن تان لی تھی. اس کا قد عمر کے قد سے 1-2 انچ چھوٹا ہی تھا. عمر اس کے کان کے پاس جھکا تھا اور چباتے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، آئندہ میری عورت سے اس لہجے میں بات کی
یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم تمہاری ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ میں اس عمل کو یقینی بناؤں گا۔ اس سے دور رہو، میری بیوی سے دور رہو۔ اسے دھمکی مت سمجھنا، تمہیں چاہیے کہ مجھ سے خوف کھاؤ، نامرد کہیں کا۔ وہ اس کے قریب کھڑا حقارت سے بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری بیوی نے میرے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے، کتنا وقت گزارا ہے، جاننا چاہو گے؟ سفیر سہخند لہجے میں معنی خیز سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ عمر کے جبڑے کی رگیں تک تن گئیں، اس سے مٹھی بھینچ لی تھی۔ وہ ایک قدم مزید آگے آیا تھا اور وہ سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ میری بیوی نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کئی کتے پالے ہیں، مختلف قد، مختلف نسلوں کے۔ کون سے کتے کو کتنا وقت ساتھ رکھا اس کا حساب مجھے نہیں جاننا، لیکن ایک بات ہے جو میں جانتا ہوں، تم ان سب کتوں میں سب سے زیادہ بد نسل کتے ہو۔ اور ایسے کتے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جب 2 دن مالک ان کو کھانا نہ ڈالے تو وہ تیسرے دن اسی پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت تم اس کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہو سفیر۔ وہ منہ پہ جوتا مارنے والے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے سفیر کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں اب حالے سے بدلہ لینے کی خواہش مزید جڑ پکڑ گئی تھی۔ ہسپتال کا کیفیٹیریا کچا کچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہاں حالے کے لیے کچھ کھانے کو لینے کے لیے آیا تھا۔ کچھ کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں تو کچھ اپنے خالی ہاتھوں میں یہی چیزیں لینے کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ کچھ کے چہرے جھنجھلائے ہوئے تھے، شاید ان کے مریضوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کچھ کے چہرے مطمئن تھے، شاید ان کے مریض شفا یاب ہوئے تھے۔ عمر حیات کے لیے منظر نیا نہیں تھا۔ وہ ایسے چہروں کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ ان چہروں کو دیکھتے ہوئے یکایک منظر بدلا تھا۔ وہ اب ہیون ہسپتال کے کیفیٹیریا میں کھڑا تھا۔ آس پاس لوگوں کا رش، بھانت بھانت کی بولیاں، جھنجھلائی پریشان آوازیں، بے اظہار چہرے، کچھ روئی متورم آنکھیں، کچھ دھوپ چھاؤں سے چہرے جن کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن لب مسکراتے تھے۔ ان سب کے بیچ کھڑا دبے دبے غصے والا چہرہ لیے کھڑا عمر حیات۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن وہ اب بھی اس ماحول کا عادی نہیں ہوا تھا۔ اس نے وزٹرز والا لباس پہن رکھا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، آنکھوں میں دبا دبا غصہ اور چہرے پہ ڈھیر بیزاری۔ آج لوگوں کا رش زیادہ تھا۔ وہ ایک ایک ٹیبل پہ جا جا کر کوفت زدہ سا ہو گیا تھا۔ خاص طور پر اسے تب غصہ آتا تھا جب نوجوان لڑکیاں اسے بار بار بلاتی تھیں۔ اب ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اتنا مغرور اور ہینڈسم ویٹر شاید انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسی وقت اس کے ساتھی ویٹر نے اس کے ہاتھ میں 2 کافی تھمائی اور اس کو ایک ٹیبل پہ بھیج دیا۔ اس ٹیبل پہ ایک ہی آدمی بیٹھا تھا، اس کی عمر کی جانب پشت تھی۔ عمر نے سامنے سے آ کر کافی کے دونوں مگ ان کے سامنے رکھے اور ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو ٹیبل پہ بیٹھا آدمی مسکرایا۔ عمر مسکرا بھی نہ سکا۔ انہوں نے آبرو کے اشارے سے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ بادل نواز سا بیٹھ گیا۔ صاف ظاہر تھا وہ ناراض ہے۔ میراج سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ نام و شکل سے تو مسلمان لگتے ہو، سلام کرنا نہیں سیکھا؟ وہ میٹھا سا طنز کر رہے تھے۔ عمر کے تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ 1 ہفتے سے آپ کے بچے سنبھال سنبھال کر آدھا پاگل ہو گیا ہوں۔ اتنا روتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، گلا پھاڑ پھاڑ کے روتے ہیں، جیسے آج اگر نہ روئے تو پھر کبھی رونا نصیب نہ ہوگا۔ اور کھانا تو اتنا کھاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ انسان میں کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا تمہیں کھانے کو کچھ چاہیے، لیکن میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں، دودھ یا پھر دلیا لانے کے لیے کچن میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن ان بدتمیز بچوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، چیخ چیخ کر دماغ گھما دیتے ہیں۔ وہ بھرمی سے کہہ رہا تھا۔ میراج مسکراہٹ دبائے اس کو سن رہے تھے۔ اور خاموش تو کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت بولتے ہیں۔ پہلے دن تو میرا دل کیا تھا ایک ایک کو اٹھا اٹھا کر ہیون کی چھت سے نیچے پھینکتا جاؤں، لیکن پھر مجھے رحم آ گیا۔ بہت غصہ دلاتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن میں مینج کر لیتا ہوں۔ اس سے کہنا جاری رکھا۔ اس کے بعد یہاں کیفے میں خوار ہو رہا ہوں، کسی کی بیوی بیمار ہے تو کسی کا بیٹا، کسی کا باپ زخمی ہے تو کسی کی ماں کا شوگر ہائی ہے، لیکن ان سب کو بھی اپنا غصہ اور ناراضگی یہی نکالنی ہے، مجھ پہ۔ اور ایک آخری بات، اس کے چہرے پہ چھیم جانے کا تاثر آیا تھا۔ یہاں جو لڑکیاں آتی ہیں میں ان کے آرڈر نہیں لوں گا، عجیب انداز سے دیکھتی ہیں اور میرے بارے میں بات کرتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عورت سمجھ کر عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی ذات کا موضوع گفتگو ہونا پسند نہیں ہے، سو میں بزرگ عورتوں اور مردوں کے آرڈر لوں گا، لیکن لڑکیوں کے لیے آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتا دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا،
میراج سلطان نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ انہوں نے پہلی دفعہ کسی مرد کی آنکھوں میں ایسی حیا دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا، آئندہ سے یہ کام منیب دیکھ لے گا۔ ہے، یہاں پر میں ایک عزیز کو دیکھنے آیا تھا، لیکن پھر یاد آیا تمہارا داخلہ بھی تو کروانا ہے، تو بتاؤ کتنی رقم ہے تمہارے پاس داخلے کے لیے؟ ان کا لہجہ سادہ تھا۔ عمر اس سارے وقت میں پہلی بار ذرا خوش ہوا تھا، وہ بھی دل میں۔ پڑھائی سے اسے عشق تھا۔ مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں پتہ، لیکن میرے اکاؤنٹ میں کافی پیسے ہیں، ایڈمیشن، بکس اور میری ہیوی بائک سب ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میرا ایڈمیشن کسی اچھے کالج میں کروائیے گا، میری بیس بنے گی تو آگے جا کر CSS کرنا ہے مجھے۔ وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ میراج سلطان نے جھانسی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال داغا تھا۔ عمر ذرا حیران ہوا تھا۔ کیا میرا تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ تو پھر وہ پیسے کس کے ہیں، کہاں سے آئے؟ اماں نے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوائے تھے، ہر مہینے ڈلواتی ہیں، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ تمہاری اماں؟ وہی اماں جس کو چھوڑ کر سارے تعلق ختم کر کے آئے ہو، لیکن اس کے پیسوں پہ اب بھی تمہارا حق ہے۔ جب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم اس کے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ یا پھر یہ کہو کہ تم ان پیسوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ کیا تم اب بھی نفیسہ کے آسرے زندگی گزارو گے؟ تم اپنے لیے خود کے لیے کیا کرو گے؟ تمہیں اگر نفیسہ کے پیسوں سے داخلہ کروانا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اگر تم اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کے 2000 روپے بھی مجھے لا کر دو گے تو میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے جانا ہے، کل پھر آؤں گا، مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا، اوکے؟ وہ نرمی سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عمر جو سانس روکے ان کو سن رہا تھا، ان کو اٹھتے دیکھ کر جلدی سے بول اٹھا۔ لیکن وہ میری ماں ہے، میں ان کے پیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر میں کام کرنے لگا تو میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ میں جلد از جلد کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہوں تاکہ اماں کو یہاں لے آؤں اپنے پاس۔ ان چھوٹی موٹی نوکریوں کے آسرے میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ اماں ہے میری۔ میراج نے اپنے دونوں ہاتھ میز پہ رکھے تھے اور اس کی جانب جھکے تھے۔ وہ تمہاری ماں نہیں ہے، تم یتیم ہو، یہاں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے آئے ہو، سو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی سستی اور کاہلی کو ایک طرف رکھو اور کام کرنا شروع کرو۔ تو ہم مزید اس عورت سے 1 روپیہ نہیں لوگے، کیونکہ نفیسہ حیات تمہاری ماں نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولتے سیدھے ہوئے تھے۔ عمر نے ٹھہر کر ان کو دیکھا تھا۔ میراج کو لگا شاید اب وہ کچھ اور بھی کہے گا اپنے حق میں، اپنی صفائی میں، لیکن وہ مدھم آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکا۔ میں یہاں اپنا خاندان ڈھونڈنے ضرور آیا ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹوں گا، اپنی اماں کی طرف۔ ان کے علاوہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ میں کام سے نہیں بھاگتا، میں محنت سے نہیں بھاگتا۔ میں وہی ہوں جس نے اپنی ماں کے کوکنگ سینٹر میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر سخت گرمی میں کاہل سے کاہل، پہوڑ سے پہوڑ لڑکی کو کھانا بنانا سکھایا ہے۔ میں اپنی اماں کی جم میں سیلف ڈیفنس کلاسز دیتا رہا ہوں۔ میں نے 6 سال کی عمر سے نئی زبانیں سیکھنی شروع کی تھیں۔ آج مجھے اپنے ملک کی زبانوں کے علاوہ 11 اور زبانیں آتی ہیں۔ میں اپنے اسکول اور کالج کی چھٹیوں میں کبھی گھر نہیں بیٹھا۔ میں نے مختلف کورسز کیے ہیں۔ میں نے قرآن کورسز کیے ہیں، تفسیر، تجوید کے تمام کورسز۔ وہ اپنی سیاہ ذہین آنکھوں کو میراج سلطان کے چہرے پہ جمائے کہے جا رہا تھا۔ میں فجر میں کئی لوگوں کے گھر جا جا کر ان کے بوڑھوں کو قرآن پڑھاتا تھا، بلکہ پڑھاتا کم تھا، سنتا زیادہ تھا۔ یہاں میں قرآن شروع کرتا، وہاں وہ بوڑھے لوگ رونے لگتے، شاید ان کو آخرت یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی رونا آتا، کبھی ان لوگوں سے کوفت ہوتی۔ آپ بچوں کو سنبھال لیتے ہو یہ سوچ کر کہ وہ بچے ہیں، لیکن بوڑھے لوگوں سے آپ وہی طاقت، وہی صبر، وہی اسٹیمنا، وہی سب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ خود ہیں۔ حالانکہ بچوں سے زیادہ بڑے بچے بوڑھے ہوتے ہیں۔ میں نے ان نحیف اور مجبور عورتوں کے گھر جا کر کھانے بنائے ہیں جن کی بہو بیٹیاں جاب کرتی ہیں یا پھر ہٹ درم اور بدتمیز تھیں، لیکن ان سب جگہ جانے کے لیے میرے پاس میری ہیوی بائک ہوتی تھی، میرا والیٹ پیسوں سے بھرا ہوتا، میرے پاس وقت ہوتا تھا۔ میں کاہل اور سست نہ پہلے تھا نہ اب ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میری اماں نے مجھ سے ذہنی مشقت کروائی تھی، آپ مجھ سے جسمانی مشقت کروا رہے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، بات یہ بھی نہیں کہ مجھے دوبارہ ویسے کمفرٹس چاہیے۔ بات صرف یہ ہے کہ میں صرف اور صرف جلدی میں ہوں۔
مجھے جلد از جلد کچھ کرنا ہے، کچھ کمانا ہے تاکہ میں اپنی اماں کے ساتھ رہوں، سازشی لوگوں سے دور، چھوٹے لوگوں سے پرے کچھ بن جاؤں تاکہ اماں کو کھلا سکوں، ان کے خرچے اٹھا سکوں۔ آئندہ آپ مجھے یہ مت کہیے گا میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ اگر کبھی بھولے سے بھی یہ خیال ذہن میں آ جائے تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں اور میں کرائے پہ بھی نہیں ہوں۔ میرے بازو کام کر سکتے ہیں، میری آنکھیں جاگ سکتی ہیں، میرا ذہن بیدار رہ سکتا ہے، اور آپ نے جو کروانا ہے کروائیں، میں تیار ہوں، میرے پاس وقت ہے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، کرسی سے اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے معراج سلطان کے قریب ایک ہیون میں آیا کے طور پر کام کرنے والی عورت آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ اس بچے کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ کو لگتا ہے یہ سہ لے گا؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے۔ میں اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر رہا ہوں آپا، اسی لڑکے کی اماں کہتی ہیں اگر عورت کو آزمانا ہو تو اس سے زیور چھین لو، اگر اس کے بعد بھی ڈٹی رہے تو اصلی ہوگی، اور اگر مرد کو آزمانا ہو تو پیسہ کھینچ لو، اگر اصلی ہوا تو پھر سے اٹھ کر کھڑا ہوگا، ورنہ بھربھری دیوار کی طرح ڈھہ جائے گا۔ میں بس دیکھنا چاہتا ہوں وہ بھربھری دیوار ہے یا اصلی مرد۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر مزید چلتا اور کوئی اس کے پیچھے سے آ کر اسے کندھے پہ ہاتھ نہ رکھتا۔ عمر نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا۔ اب اس کے سامنے سانولی رنگت اور گرے آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سر تاثر تھا۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اب نہ جانے ہارون شاید اس کے پاس کیوں آیا تھا۔ وہ سمندر کے کنارے ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بال ہوا سے اڑ کر چہرے پہ آ رہے تھے، جنہیں ہٹانے کی زحمت وہ فی الحال نہیں کر رہی تھی۔ وہ کسی آرٹسٹ کی بنائی گئی سب سے محبوب پینٹنگ لگ رہی تھی، لیکن ادھوری۔ اس کی اداس آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، کچھ کی آنکھوں میں ستائش تھی تو کچھ کی نگاہوں میں ناپسندی تھی۔ ان سب کے برعکس اس کے عق میں کھڑے ایک سیاہ آنکھوں والے شخص کی نظروں میں بس فکر تھی۔ یہ لڑکی اس کے لیے اتنی ضروری ہو جائے گی، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ہسپتال میں یوسف سلطان سے ملے بغیر واپس آ گئی تھی۔ مہر نے لاکھ کہا کہ اندر چل کر دیکھ لو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر دور سے دادا جان کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے قریب رکھ کے ایک پتھر پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب کے گزرتے لوگوں کی نگاہوں میں رقص بھی شامل ہو گیا تھا۔ پینٹنگ مکمل ہو گئی تھی، آرٹسٹ کی جیسے محنت وصول ہو گئی ہو۔ آپ کے دادا، ان کو ضرورت تھی آپ کی، انہوں نے کئی بار آپ کا پوچھا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ حالے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے بولنا شروع کیا تھا۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج نفرت بیزاری کچھ بھی نہیں تھی، بس ایک بے بسی بھری الجھن تھی۔ اللہ کیسا ہوتا ہے عمر؟ وہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کون سی نفرت، کہاں کا انتقام؟ اس وقت اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بہت بری طرح ڈسٹرب تھی۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، پھر کہنا شروع کیا۔ اللہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پیدا کرتا ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے۔ اگر ہم ایک پودا بھی اگاتے ہیں تو اس میں کتنا وقت، محنت اور محبت لگتی ہے، اور یہ عام بات نہیں ہوتی۔ وہی جو آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ کھلانا پلانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کسی کے بھی گھر چلے جاؤ، وہ آپ کو 2 دن کھلائے گا، 3 دن کھلائے گا، 1 مہینہ، 1 سال کھلائے گا، لیکن آخر وہ بیزار ہو جائے گا، تھک جائے گا، اکتا جائے گا۔ خدا نہیں تھکتا، نہیں بیزار ہوتا، نہیں اکتاتا، کیونکہ خدا ظرف والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو بیماری اور صحت دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گی بیماری، خدا بیماری دیتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے جو ہمیں نکاحت زدہ کر دیتا ہے، جو ہمیں تکلیف دیتا ہے؟ لیکن اگر سوچا جائے تو بیماری نعمت ہے۔ ہم بیماری میں جتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اتنا کبھی کسی فیز میں نہیں ہوتے۔ بیماری میں ہمیں لگتا ہے ہم مر جائیں گے، تب ہمیں خدا یاد آتا ہے، ہم مغفرت مانگتے ہیں، ہم درد سے راحت مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی بیمار انسان جب کراتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، ایک ہی نام نکلتا ہے، اللہ، بس اللہ۔ تو بیماری ہمیں ہمارے اللہ سے قریب کرتی ہے۔ وہ بول رہا تھا اور حالے پلک جھپکائے بغیر اس کو سن رہی تھی۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو کبھی جج نہیں کرتا۔ آپ چاہے اس کی جتنی مرضی نافرمانی کریں، جتنا مرضی اس سے دور رہیں، ایک بار جب سچے دل سے اس کے پاس جائیں گے
وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ سمیٹ لے گا، وہ نہیں کہے گا کہ اب کیوں آئے ہو، وہ تانا نہیں دے گا، وہ آپ سے صفائی نہیں مانگے گا، وہ آپ سے گواہی نہیں لے گا، وہ بس کہے گا آ گئے ہو، دنیا سے تھک گئے ہو، کیا اب میرے ہو، لو آؤ، اب میں بھی تمہارا ہوں، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا، ہر انسان جج کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی کرتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ برا کرو، وہ اس بات کو دل میں رکھتا ہے، کہیں نہ کسی کونے میں۔ جب آپ اس سے معافی مانگیں گے، وہ آپ کا پچھلا قصور، پچھلی غلطی ضرور یاد دلائے گا۔ سب نہیں دلائیں گے، لیکن 100 میں سے 99 انسان آپ کا قصور آپ کو یاد دلائیں گے۔ سرد رنگ کے لباس والی لڑکی اس خوبصورت لہجے والے آدمی کو سن رہی تھی مخیت سے۔ آپ چاہے جتنے مرضی دوست بنا لو، آپ کا سچا دوست اللہ ہی رہتا ہے۔ وہ ایسا دوست ہے جو رات کے 3 بجے بھی آپ کو سنتا ہے، جو تپتی دوپہر میں بھی سنتا ہے، جو سخت سردی میں بھی سنتا ہے۔ وہ کبھی آنسوؤں کا، کبھی آپ کے غم کا مذاق نہیں بناتا، وہ کبھی آپ کی ماضی کے بے وقوفی پہ ہنستا نہیں ہے، وہ آپ کے راز فاش نہیں کرتا، وہ آپ کو لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتا، آپ کی ذات کا مذاق نہیں بناتا۔ اللہ بڑا ہی نوبل دوست ہے، وہ آپ کو کوئلے سے بچا کر آپ کے ہاتھ میں سونا تھما دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو ذات صرف والا ہو، ججمنٹل نہ ہو، سیکرٹ کیپر ہو، ہمدرد ہو، تانے نہ دے، گلہ نہ کرے، ذرا ذرا سی بات پہ روٹھے نہ، بڑی بڑی باتوں پہ معاف کر دے، ہر غم ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہو، ایسی ذات تو بہت نوبل ہوئی نا۔ سو میرے حساب سے اللہ بہت پیارا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ حالے نے چہرہ آگے کیا تھا، آواز سرگوشی جتنی مدھم کر لی تھی۔ سمندر کی لہروں کے شور میں اس کی آواز عمر کے کانوں تک پہنچی تھی۔ کیا خدا واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، خوف تھا، عمر کے منہ پہ جیسے کسی نے اینٹیں ماری ہو۔ میراج سلطان کی بیٹی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ کیا کیا مطلب؟ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کا چہرہ یکدم پیلا پڑنے لگا تھا۔ میں جس دن سے اغوا ہوئی ہوں، میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ میں دعا نہیں مانگ سکتی کیونکہ مجھے دل سے یقین نہیں ہے کہ وہ کبھی قبول ہوں گی۔ شروع کے کچھ دنوں میں نے اسے بہت یاد کیا، بہت پکارا، لیکن جیسے بے سود، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے تو میری ایک بار بھی نہیں سنی۔ وہ ہوتا تو میں اغوا ہی نہ ہوتی، میری عزت نہ خراب ہوتی۔ وہ ہوتا تو میرا چچا میرے باپ کو قتل نہ کرتا۔ میں اتنی اچھی مسلمان نہیں ہوں، لیکن میرے باپ کو تو خدا سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے تو اللہ کی محبت میں کتنا کچھ کیا تھا۔ کتنے سالوں سے ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو قتل ہونے دیا کیوں؟ عمر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس دم سادے اس کو سنے گیا۔ بابا کے بعد میرے پاس میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا، مجھ سے وہ دونوں بھی چھن گئے، اور سب سے آخر میں میرے دادا۔ اللہ نے ان کو مفلوج کر دیا۔ کیا اسے مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں نے سنا ہے۔ اگر وہ ہوتا اور واقعی اتنا پیار کرتا تو مجھے اس طرح اکیلا نہ چھوڑتا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے اگر خدا ہوتا تو میرا خاندان نہ ٹوٹنے دیتا، وہ ہوتا تو مجھے سنبھال لیتا۔ جو صفات خدا کی تم نے سنائی ہیں، میری باری پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یا تو پھر وہ ہے ہی نہیں، یا پھر وہ میرے لیے نہیں ہے۔ تم بتاؤ نا عمر، میں کیا کروں؟ کیا تم مجھے ملحد ہونے سے بچا سکتے ہو؟ ذرا دیر کو نفرت اور انتقام کو ایک طرف رکھ کر بتاؤ، کیا میری واپسی ممکن ہے؟ میں ملحد نہیں بننا چاہتی، میرا دل یہ نہیں چاہتا، میری روح کو اس لفظ سے کراہت آتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے خدا کے ہونے پہ یقین آ جائے؟ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی بےس بس ہو گئی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بتاؤ میری واپسی کیسے ہوگی؟ عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ وہ پینٹنگ کو ادھورا چھوڑ کر آرٹسٹ کی آرٹ کی تسلیل سی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے حال سلطان اس پتھر پہ تنہا بیٹھی رہ گئی۔ اسے تھوڑا دور ذرا فاصلے پہ کھڑا عمر حیات موبائل کان سے لگائے کسی کو بار بار کال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے، وہ شدید ڈسٹرب تھا۔ اسی وقت اس سے ایک بار پھر کال ملائی جو کہ پک کر لی گئی۔ ہیلو، کہاں تھیں آپ؟ میں کب سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ اس کی آواز ساحل سمندر سے سفر کرتی چھوٹے باغیچے والے گھر میں کرسی پہ بیٹھی نفیسہ حیات کے کانوں تک گئی تھی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی بیٹے، کیا کوئی کام ہے؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔
میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کی آواز میں بےقراری تھی۔ کیا حالی کے حوالے سے پریشان ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اسے جیسے ہار کر سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اس رات بھی ہوا تھا جس رات معراج سلطان کا قتل ہوا تھا۔ 2 لوگ ہیں جو تمہیں بھی لاجواب کر سکتے ہیں، ایک معراج سلطان، دوسرا ان کی بیٹی۔ اب بتاؤ ان کی بیٹی نے کیا کہا ہے؟ وہ سہولت سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے کنپٹی سلائی تھی اور جواب دینے کو الفاظ مجتمع کیے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کے لہجے میں دل کو چیر دینے والا دکھ تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ معراج سلطان کی بیٹی، نفیسہ حیات کی بہو، عمر حیات کی بیوی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ یہ غم، یہ دکھ میرے لیے بڑا ہے، معراج سلطان کے قتل سے بھی بڑا۔ میں اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سمجھیں، وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، اس سے میرے کئی تعلق ہیں۔ اس کا چہرہ میری ماں سے ملتا ہے، اس کا ہون میرے سب سے عزیز میرے محسن سے ملتا ہے۔ وہ میرے لیے کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ خدا نے مجھے کیسا بے بس کر دیا ہے۔ وہ موبائل کون سے لگائے چہرہ اوپر کیے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ البتہ اب بھی پرسکون تھی۔ کیا وہ کسی اور خدا کو مانتی ہے؟ وہ اپنی اصلی پرسکون لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ترنت بولا تھا۔ کیا وہ خدا کو نہ ماننے پہ شرمندہ ہے؟ کیا وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے یا پھر کسی اور کو اپنی گمراہی کا الزام دیتی ہے؟ وہ بہت شرمندہ ہے، بہت زیادہ۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی، خود کو بدلنا چاہتی ہے، اور وہ کسی کو بھی الزام نہیں دیتی۔ وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے، وہ کسی پہ بھی الزام نہیں لگا رہی۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اس کی واپسی ممکن ہے یا نہیں؟ وہ چنچلا سا کیا تھا۔ نفیسہ کے چہرے کا اطمینان اب مزید بڑھا تھا۔ اس کی واپسی ممکن ہے بیٹے، ہر ایک کی واپسی ممکن ہوتی ہے جب تک نفس چلتی ہے۔ ہر گناہ کی معافی ممکن ہے۔ خدا کو نہ ماننا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا کسی اور ذات کو خدا مان لینا گناہ ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی بس خدا سے ناراض ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن واپسی ممکن ہے۔ دوسری بات، وہ اپنا گناہ اون کرتی ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے سمجھو کہ اسے واپسی کے سفر کے لیے سواری مل گئی ہے۔ اپنا گناہ نہ ماننا اللہ کی طرف جانے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ عمر فون سے ابھرتی آواز کو غور سے سن رہا تھا۔ نفیسہ کہہ رہی تھی، گناہ سے زیادہ بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ چند لمحے رکی تھی، پھر بولنا جاری رکھا۔ گناہ سے بڑا گناہ ہوتا ہے جسٹیفیکیشن، اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن۔ جو شخص یہ کہتا رہتا ہے کہ جی مجھ سے تو فلاں آدمی کی باتوں نے یہ کروا دیا، میں نے تو فلاں مجبوری میں یہ کیا، میں تو یہ کبھی نہیں کرتا اگر میرا محبوب شخص مجھ سے یہ نہیں کہتا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط سے بھی زیادہ غلط ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، اس کو اون کرو، اللہ کے سامنے معافی، شرمندگی اور ندامت سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فخریہ ساری دنیا کے سامنے کہتے پھرو کہ ہم نے تو بھائی جھوٹ بولے ہیں، ہم نے کیا زنا، ہم نے پی ہے شراب، ہم نے کھیلا ہے جوا۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے گناہ کو اون کرنے کا۔ مطلب ہے کہ بس اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگو، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو۔ اللہ سے کہو، میں نے یہ کیا ہے، اللہ یہ مجھ سے ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں، لیکن یہ بس میں نے کیا ہے، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر نہیں کروایا، اور اگر ہاتھ پکڑ کر کروایا تب بھی میں اسے نہیں خود کو الزام دوں گا، اپنے کمزور ایمان اور بے لگام نفس کو الزام دوں گا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ، وہ میں نے کیا۔ میں کم عمر تھا، نادان تھا، گمراہ تھا، یا پھر میرے دل پہ مہر تھی، کچھ بھی تھا، یہ مجھ سے ہو گیا، اور اب میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، مجھے بھٹکنے سے بچا لیں کیونکہ آپ بچا سکتے ہیں، میرے دل کو ہیل کر دیں کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ مختصر یہ کہ تمہاری بیوی شرمندہ بھی ہے اور اپنا گناہ اون بھی کرتی ہے، وہ واپس آ جائے گی، مبارک ہو، اس کی واپسی ممکن ہے۔ عمر نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تکان سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ کے لہجے میں تعجب در آیا تھا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟
وہ کوئی اسکول یا کالج سے کھوئی ہوئی لڑکی نہیں ہے بیٹے، یہ اس کا اللہ تک جانے کا سفر ہے۔ اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے اس کے دل کو اور اسے خود کرنا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ سے نہیں ملا سکتا۔ اللہ اور بندے کا تعلق بہت پرسنل ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں آتا۔ کوئی کسی انسان کو کہہ کر دین سے قریب نہیں کر سکتا۔ کسی کا غم، کسی کی دی ہوئی خوشی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اگر کر بھی دے تو یہ وقتی ہوگا۔ جیسے جیسے غم کم ہوگا، آپ کی نمازوں سے خشوع ختم ہو جائے گا۔ جیسے جیسے خوشی مان پڑے گی، دل دوبارہ دنیا میں لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نمازوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون کیسے آئے؟ کیا کبھی نماز کو اطاعت کے لیے پڑھا؟ کیا کبھی اسے بس اللہ کے لیے پڑھا؟ تم لوگوں نے اپنی نمازیں ایک انسان سے جوڑ لیں۔ تم لوگوں نے اپنی عبادت کو ایک شخص کے لیے محسوس کر دیا۔ تم رکوع میں، سجود میں، دعا میں بس ایک شخص کو مانگتے ہو، اس کی خوشی، اس کی ناراضگی، اس کا ملنا۔ یہ سب تمہارے لیے خدا سے بڑا ہوتا گیا۔ اگر اسے نہیں مانگتے تو اپنی کوئی صورت مانگتے ہو، اپنا کوئی رکا ہوا کام کہتے ہو۔ جب تک تم لوگ اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے محسوس نہیں کرو گے، سکون نہیں آئے گا۔ اللہ بہت پوزیسو ہے، وہ دوسروں کے بھیجے گئے لوگوں کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کو خود بلاتا ہے۔ وہ کھوٹے لوگوں سے ہمارا دل توڑوا کر ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو ہوئن یا کراہن ہمیں اس کے پاس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو چاہتے ہیں، وہ مہرے ان کے دل سے ہٹاتا ہے جو اپنے دل کو توبہ سے پاک کرنا چاہتے ہوں۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں بستا ہے۔ اللہ رحم دل ہے، وہ بے حس دلوں میں نہیں رہتا۔ ایسے دلوں کو یا تو پاک کرتا ہے یا پھر کرواتا ہے۔ تمہاری بیوی کے دل پہ بھی میل لگی ہے، وہ جب چاہے گی اللہ اس کے دل سے یہ میل ہٹا دے گا۔ وہ بول کر چپ ہوئیں تو عمر جیسے ایک ٹرانس سے نکلا۔ تو کیا ہم اپنے عزیز اور محبوب لوگوں کو اس طرح گمراہی کے سمندر میں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ان کو اذیت اور تکلیف میں دیکھ کر بھی خاموش رہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تم ایک کام کر سکتے ہو، بس ایک، دعا۔ یہ عرش ہلا دیتی ہے۔ تم سچے دل سے دعا کرو عمر، جس طرح ہمارے نبی سائی نے کی تھی۔ جب کفر کا زور بڑھ گیا تھا، جب مسلمانوں کو نمازیں تک پڑھنے دی نہیں جاتی تھیں، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ عمر بن ہشام یا پھر عمر بن خطاب کے دل کو کفر سے پھیر دے، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی طاقت بنا دے۔ تب اللہ نے ان کی دعا کے نتیجے میں عمر بن خطاب کا دل کفر سے پھیر دیا، ان کو اسلام کی طاقت بنایا۔ جو اللہ عمر بن خطاب کا دل پھیر سکتا ہے، وہ خالد سلطان کا دل بھی پھیر سکتا ہے۔ وہ کسی کافر، کسی مسیح کا دل بھی پھیر سکتا ہے۔ وہ یہودی اور بت پرستوں کے دل بھی پھیر سکتا ہے۔ ہم انبیاء جتنے نوبل نہیں ہیں، ہم ان کے جیسی دعائیں نہیں کر سکتے، ہم ان کے جیسے پاک دل نہیں لا سکتے، ہم اللہ سے ان کی جیسی بے غرض محبت نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ دعاؤں نے کئی دل پھیرے ہیں بیٹے، تم اپنے دل کو ہر غرض سے پاک کر کے دعا کرو، وہ تمہاری سنے گا۔ وہ ملائمت سے کہہ رہی تھیں۔ عمر حیات کو اپنی سماعتوں میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتوں پہ بھی اتنی ریلیکس کیسے رہ لیتی ہیں؟ سوئے دوپٹے کے حالے میں مقید وہ بوڑھی ہوتی عورت مسکرائی تھی۔ اگر کوئی تمہارے سامنے پہلی بار قتل کا اعتراف کرے تو پہلے تم ڈرو گے، پھر غصہ کرو گے، پھر تمہیں غم ہوگا، لیکن اگر 4 الگ الگ لوگ آ کر تم سے یہی اعتراف کریں تو تم آہستہ آہستہ اس سب کے یوز ٹو ہو جاؤ گے۔ میں اب ان گناہوں کے اعترافوں کی عادی ہو گئی ہوں۔ میرے سامنے کئی لوگوں نے قتل، زنا، چوری، ڈاکے، ہر قسم کے اعتراف کیے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے قتل کے بعد کی بے چینی، ریپ کے بعد کا گلٹ، ڈاکے کے بعد کی شرمندگی، گھر توڑنے کے بعد کا پچھتاوا، اس کے علاوہ بھی کئی گناہ، کئی جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ اب میں اس سب کی یوز ٹو ہو گئی ہوں، سو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں لوگوں کو جج نہیں کرتی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے عمر، میں نے تمہیں بھی ایسا ہی بنایا تھا۔ تمہارے دل پہ بڑی بڑی باتیں اثر نہیں کرتی تھیں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے تھے، تم بڑے بڑے گناہوں پہ لوگوں کو جج نہیں کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اور ایسا صرف تب ہوتا ہے جب سامنے خالد سلطان ہوتی ہے۔ کیا تم واقعی اس لڑکی کے معاملے میں بے بس ہو گئے ہو؟ وہ ہلکی سی تشویش سے پوچھ رہی تھیں۔ عمر نے آنکھیں موند لی تھیں، اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ ساحرہ ہے، اس نے مجھ پہ سحر کر دیا ہے، مجھے
اس کا کوئی توڑ نہیں ملتا۔ میں اس کے معاملے میں دنیا کا سب سے بے بس انسان ہوں۔ اسے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ عجیب بے بسی تھی جس سے اس کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔